अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सादिया। आप सबकी लाइक कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार खान साहब की डायरी से एक नहायत ही दिलचस्प कहानी, हस्बे मामूल। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। आइए आगाज करते हैं आज की दिलचस्प कहानी का। जाबर सिंह राजपूत बहुत बड़ा जागीरदार था। वो जंगलों के ठेके भी लिया करता और जंगल में लकड़ी का कोयला तैयार करा के दूर दूर तक सप्लाई किया करता था। वो तालीम याफ्ता भी था। बेपनाह दौलत के अलावा उसे शोहरत और अंग्रेजों की हुकूमत में इज्जत इस तरह मिली कि दूसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी थी और अंग्रेज हिंदुस्तान के दौलतमंदों से अपने नमक का हक मांग रहे थे। उन्होंने जंगी अखराजात पूरे करने के लिए चंदा मांगना शुरू कर दिया, जिसे वॉर फंड कहते थे। जाबर सिंह, जो सिख नहीं बल्कि हिंदू राजपूत था, बाकायदगी से दिल खोल कर वॉर फंड में चंदा देने लगा। उसने अपने बाज मज़ारों और अपने जेरे असर देहात में से कई एक जवानों को फौज में भर्ती करा दिया। ये भी अंग्रेजों की एक ज़रूरत थी जो वो पूरी करता रहता था, मगर वो ये देखने के लिए जिंदा न रहा कि जंग में जीत अंग्रेजों की हुई या जर्मनों की। वो जंग के पहले साल मर गया। उस वक़्त उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा थी। उसकी जागीर की वारिस उसकी बीवी थी और एक बेटा। उन दोनों ने वॉर फंड में चंदा नकद और अनाज की सूरत में जारी रखा और अंग्रेज़ों के मंजूर नज़र बने रहे। जाबर सिंह को मरे अभी 2 साल पूरे नहीं हुए थे कि उसकी बीवी दिलजीत कुमारी कत्ल हो गई। मैंने तो उस जागीरदार और उसकी बीवी का कभी नाम भी नहीं सुना था। मैं वारदात के मुकाम से बहुत दूर हेडक्वार्टर में था। एक रोज़ मेरी और एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर डोबगन की अंग्रेज़ DSP जॉन रेडी के दफ्तर में तलबी हुई। एक ऐसी औरत कत्ल हो गई है जिसके ताउन को हुकूमत बरतानिया फरामोश नहीं कर सकती, DSP ने कहा। उसे कत्ल हुए 15 दिन गुजर गए हैं। मुतल्लिका SHO को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तुम दोनों ये फाइल देख लो। मेरा ख्याल है कि मकतूला के लवाहिकीन और दीगर लोग SHO के साथ ताउन नहीं कर रहे। तुम्हें मालूम है कि जागीरदारों के घरों में कैसे कैसे बुरे सरार ड्रामे खेले जाते हैं। मुझे शक है कि मुतल्लिका SHO ऐसे ही ड्रामे में शामिल हो गया है, या वो कुछ भी नहीं समझ सका। DSP ने अंग्रेज इंस्पेक्टर डोबगन से मुखातिब होकर कहा, मुझे इस खानदान के साथ इसलिए दिलचस्पी है कि इसने हमारी हुकूमत की बहुत मदद की है। पीछे एक जवान बेटा रह गया। मुझे उम्मीद है कि वो जंगी मदद जारी रखेगा। ये तुम्हारा फर्ज है कि कातिल को पकड़ो और उसे सजा दिलाओ, ताकि मरने वालों का बेटा ये ना समझे कि अंग्रेजों ने उसकी कोई मदद नहीं की। मैं और इंस्पेक्टर डोबगन उसी रोज 35 मील दूर मुतल्लिका थाने को रवाना हो गए और वहां डाक बंगले में क्याम किया। SHO को मिसल के साथ वहीं बुला लिया। उसने बताया कि मकतूला बहुत खूबसूरत औरत थी। उसकी उम्र 40 साल के करीब थी, लेकिन 25 साल से ज़्यादा की नहीं लगती थी। वो जाबर सिंह की तीसरी बीवी थी। पहली 2 को उसने तलाक दे दी थी क्योंकि दोनों से औलाद नहीं होती थी। मकतूला की उम्र 15 साल थी जब जाबर सिंह ने उसके साथ शादी की थी। 1 साल बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया। उसके बाद उसकी कोई औलाद ना हुई। मैंने ये बात जहन नशीन कर ली कि जब मकतूला की शादी जाबर सिंह के साथ हुई, उस वक्त उसकी उम्र 15-16 साल थी और जाबर सिंह 40 साल का हो चुका था। मैंने ये भी जहन में महफूज कर लिया कि पहली 2 बीवियों से औलाद ना हुई। मकतूला ने सिर्फ एक बच्चे को जन्म दिया, फिर उसकी भी औलाद ना हुई। SHO ने बताया कि मकतूला का ये इकलौता बेटा 18-19 साल का है। अक्सर जागीरदारों के बेटों की तरह अपने आप को शहजादा समझता है। शराबी, कबाबी और अय्याश है। उसका एक चचा है। वो इतना बड़ा जागीरदार तो नहीं, खुशहाल जमींदार है। जाबर सिंह की जागीर से 1.5-2 मील दूर उस चचा की अराजी है। कोई जायदाद वगैरह का झगड़ा तो नहीं? इंस्पेक्टर डोबगन ने पूछा। नहीं, SHO ने बताया। अगर कत्ल में उस शख्स यानी कि चचा का हाथ होता तो उसका रवैया कुछ और होता। ये तो सुबह और शाम मेरी जान को आया रहता है। तफ्तीश तेज करो और कातिल को पकड़ो। मुझे शक है कि जाबर सिंह का बेटा चूंकि ऐशो इशरत में पड़ा हुआ है, इसलिए उसका चचा उसका सरपरस्त बनकर जागीर पर कब्जा करना चाहता है। ये भी तो हो सकता है कि उसने लड़के का सरपरस्त बनने के लिए उसकी माँ को कत्ल करा दिया हो। मैंने कहा, आपने इस पर गौर किया है? तफ्तीश की पैरवी में लड़का भी दिलचस्पी ले रहा होगा। दिलचस्पी उसका चचा ले रहा है, SHO ने जवाब दिया। लड़के ने कभी इतनी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। जायदाद किसके नाम पर है? कुछ बेटे के नाम और कुछ मकतूला के नाम, उसने जवाब दिया। जाबर सिंह का वसीयतनामा मौजूद है। कुमारी रात के दौरान कत्ल हुई, SHO ने बताया। दूसरे दिन 8 बजे उसका बेटा थाने आया। ये गांव तकरीबन 2 मील दूर है। मैं वहां गया। लाश सोने के कमरे की बजाय एक और कमरे में फर्श पर पीठ के बल पड़ी थी। मुआयना किया तो गर्दन पर साफ निशान थे। गला हाथों से घोंटा गया था। कोई और चोट नहीं थी। मकतूला ने साड़ी बांध रखी थी। साड़ी पर कोई निशान नहीं था।
बज़ाहिर दस्त दराजी या कोई और ज्यादती नहीं हुई थी। मैंने सोने के कमरे में जाकर देखा, पलंग पोश इस तरह बिछा हुआ था कि उस पर एक भी सलवट नहीं थी। इससे जाहिर होता था कि मकतूला बिस्तर पर नहीं लेटी। उसने बड़ी कीमती साड़ी बांध रखी थी। उससे ये भी साबित होता था कि वो भी सोई नहीं थी। कोई माल चोरी हुआ? नहीं, SHO ने जवाब दिया। मैंने मालूम किया है, कोई चीज़ चोरी नहीं हुई। लाश के गले में बड़ा ही कीमती हार था। 2 अंगूठियां थी जिनमें हीरे जड़े हुए थे। सोने की चूड़ियां थी। सिर्फ उन जेवरात की कीमत बेअंदाजा है। उसके बेटे से पूछा कि रात उसने माँ को किस वक्त जिंदा देखा था। उसने बताया कि शाम के खाने के वक्त माँ को जिंदा देखा था। उन्होंने इकट्ठे खाना खाया था। इसके बाद वो दोस्तों के साथ कहीं निकल गया और आकर सो गया। वो इतनी जल्दी उठने का आदी नहीं था, लेकिन नौकरों ने उसे सुबह सवेरे जगाकर बताया कि उसकी माँ एक कमरे में मरी पड़ी है। मैंने नौकरों और नौकरानियों से पूछगछ की। किसी ने कोई काम की बात ना बताई। सब ने कहा, ये तो महारानी का महल है, अंदर के भेद हम नहीं जानते। मैंने सबको अकेले अकेले बुलाकर डराया, धमकाया, लालच भी दिए, मगर मुझे उनसे कुछ भी हासिल न हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? मौत गला घुटने से वाक़या हुई है, उसने जवाब दिया। मकतूला के साथ और कोई बेहूदगी नहीं हुई। डॉक्टर के अंदाजे के मुताबिक मकतूला 8 या 9 घंटे पहले मरी है। इस हिसाब से वो आधी रात के लगभग कत्ल हुई। इसका मतलब ये हुआ कि वो आधी रात तक सोई नहीं थी। इंस्पेक्टर डोबगन ने कहा। आपने ये मालूम किया होगा कि उस वक्त तक वो क्या करती रही? कहीं बाहर गई हुई थी? अगर घर रही तो किस कमरे में रही? बाहर का कोई आदमी, कोई मेहमान उसके साथ था? यही तो मुश्किल है कि कोई कुछ भी नहीं जानता। SHO ने कहा। सब कोरी तख्ती दिखाते हैं। मुझे ये शक होता है कि नौकरों वगैरह पर दबाव है। आप जानते हैं कि ये जागीरदार किसी नौकर या मज़ारे को कत्ल करके लाश गायब कर दे तो उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं होती। ये जबर से भी उन लोगों का मुंह बंद कर लेते हैं और इनाम इकराम से भी। कोई दुश्मनी? मैंने पूछा। लड़के ने या चचा ने किसी पर शक का इजहार किया हो? दोनों ने कहा कि किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। SHO ने जवाब दिया। दोनों में से किसी ने भी किसी पर शक का इजहार नहीं किया। हमने SHO की तहरीर की हुई ज़िम्नियाँ देखी, सारी फाइल का मुताला किया। वो इतने दिन अंधेरे में हाथ मारता रहा था। हमें अलग से तफ्तीश शुरू करनी थी। मुखबरों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना था। हम अगले रोज़ जय वकुआ पर गए। आपने फिल्मों में जागीरदारों के मकान देखे होंगे जो अंदर से नवाबों और महाराजों के महलात जैसे होते हैं। हिंदुस्तानी फिल्मों में जागीरदारों के महल अक्सर दिखाए जाते हैं। जाबर सिंह राजपूत का मकान ऐसा ही था। कमरों का कोई हिसाब नहीं था। हमने पहले उस महल को इर्द गिर्द घूम कर देखा। हर तरफ दरवाजे थे। किसी भी तरफ से अंदर जाया और बाहर निकला जा सकता था। ये अलग थलग मकान था। उसके इर्द गिर्द बाग और खेत थे। इससे कुछ दूर 3 छोटे छोटे गांव थे। ये सब उसी जागीरदार के जेरे नगी थे। मैं देहात और कस्बों के छोटे छोटे मकानों में सुराग रसानी और तफ्तीश का आदी था। कच्चे सहन, कच्ची छतें और कच्ची दीवारें कोई ना कोई सुराग दे ही दिया करती थी। उनके मकीन सादगी में या पुलिस के खौफ से या मेरी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में आकर राज उगल दिया करते थे। मगर उस महल और उस माहौल को देखकर मैं घबरा गया। मुझे ये मालूम था कि उन जागीरदारों के महलात में आका और उसकी औलाद की खुशनुदी और इनाम इकराम हासिल करने के लिए गीबत और साजिश चलती रहती है। कत्ल तक नौबत पहुंच जाती है और कत्ल को छुपा भी लिया जाता है। ऐसे जागीरदार अपने इलाके के थानेदार और रजिस्टर्ड बदमाशों को अपने हाथ में रखते हैं। उनके बाकायदा वजीफे मुकर्रर होते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे जागीरदार और वडेरे मौजूद हैं जिन्होंने मुमलकत के अंदर अपनी रियासतें कायम कर रखी हैं। वहाँ के हालात जाकर देखो तो ऐसे लगता है जैसे वहाँ तक ना इस्लाम की रोशनी पहुँची है, ना पाकिस्तान का कानून। उनके यहाँ की किसी वारदात की रिपोर्ट थाने पहुँच भी जाए तो तफ्तीश बहुत दुश्वार होती है, क्योंकि उनके मुलाजिम और मज़ारे वगैरह अपने आकाओं के दबाव के तहत कुछ बताते नहीं या पुलिस को गुमराह करते हैं। जाबर सिंह की जागीर में भी मुझे यही गोरख धंधा दिखाई दे रहा था कि यहाँ के SHO यानी सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल को क्या दुश्वारियाँ पेश आई होंगी। इसकी 2 दुश्वारियाँ तो साफ ज़ाहिर थीं। एक का रिश्वत और दूसरी ये कि वो हिंदू था। अगर ये किसी मुसलमान जागीरदार के घर की वारदात होती तो महेंद्र पाल कई एक मुसलमान मर्दों और औरतों को थाने बुलाकर उन्हें ज़लीलो ख्वार कर चुका होता। मुझे ये सहूलत हासिल थी कि मेरे साथ अंग्रेज़ों का जितना रोब और दबदबा था इतना किसी देसी थानेदार का नहीं हो सकता था। अगर कोई अंग्रेज़ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ही होता तो भी लोग उसे पुलिस कप्तान कहा करते थे। हमने जाबर सिंह राजपूत के बेटे को साथ दिया और उसकी रहनुमाई में वारदात वाले कमरे में गए। मुश्किल ये थी कि वारदात हुए 2 हफ्ते गुजर गए थे। कोई खुरा खोज मिलने का इम्कान ख़त्म हो गया था। हमने लाश भी नहीं देखी थी। मकतूला के बेटे और सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल से पूछा कि लाश कहाँ पड़ी थी और किस पोजीशन में पड़ी थी। महेंद्र पाल ने उस जगह लेटकर लाश की पोजीशन बताई। हमने कमरे का जायजा लिया, खिड़कियां और दरवाजे देखे। सोने वाला कमरा इस कमरे से मुल्हक था।
درمیان میں دروازہ تھا۔ واردات والا کمرہ خاص قسم کے مہمانوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ہم نے سب انسپیکٹر مہندر پال سے کہا کہ وہ گھر کے تمام نوکروں اور نوکرانیوں کو اکٹھا کر کے الگ بٹھا لے، خود ان کے پاس بیٹھا رہے، نہ خود ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی بات کرے، نہ انہیں آپس میں کوئی بات کرنے دے۔ وہ چلا گیا تو ہم نے مقتولہ کے بیٹے کو اسی کمرے میں بٹھا لیا۔ وہ قد بت اور ڈیل ڈول سے زیادہ عمر کا لگتا تھا، لیکن اس کی عمر 18-19 سال تھی۔ وہ اس جاگیر کا شہزادہ تھا جہاں اسے مقوی غذائیں اور زندگی کی ہر ایک سہولت حاصل تھی۔ اس کا قد بت ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کے چہرے پر نوجوانی والی معصومیت نہیں تھی، پختگی سی تھی۔ آنکھیں بتاتی تھی کہ راتوں کو جاگتا ہے اور شراب خور بھی ہے۔ ہمارے سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں کہ وہ میری ماں کو قتل کر جاتا، اور کسی پر شک بھی نہیں۔ میرے دوسرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ گھر سے کوئی چیز چوری نہیں ہوئی۔ مقتولہ نے بیش قیمت زیورات پہن رکھے تھے، یہ سب لاش کے ساتھ موجود تھے۔ سنگار میز پر اور اس کے ایک دراز میں بھی زیورات اور پیسے پڑے تھے۔ یہ سب جہاں رکھے تھے وہیں پائے گئے۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے یہ بھی بتایا کہ کسی کے ساتھ جائیداد کا جھگڑا بھی نہیں۔ انسپیکٹر ڈوبگن کے متعلق یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی طور پر ذہین تھا، اردو بڑی صاف بولتا تھا، اور اس نے خوبی یہ پیدا کر لی تھی کہ ہندوستانیوں کی نفسیات، ہر ایک مذہب کی موٹی موٹی باتیں اور لوگوں کے عادات و اطوار سے پوری طرح واقف ہو گیا تھا۔ وہ بڑے فخر سے کہا کرتا تھا کہ اس کا دادا جو فوج میں کیپٹن تھا، 1857 کے غدر یعنی کہ ہماری جنگ آزادی میں کانپور میں بہت بہادری سے لڑا تھا۔ اب کیپٹن ڈوبگن ہندوستان کے باشندوں کو مفتون سمجھتا اور ان سے اپنے قانون کا پورا احترام کرانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ بال کی کھال اتارنے والا پولیس آفیسر تھا۔ تفتیش کے دوران اسے وقت کا، دن اور رات کا احساس نہیں رہتا تھا۔ وہ جب کسی سے پوچھ گچھ کر رہا ہوتا تو اسے اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی اونچے رتبے، عہدے یا حیثیت کا ہے یا کوئی معمولی سا عادی مجرم۔ اس کا اصول تھا کہ مشتبہ یا گواہ صرف مشتبہ یا گواہ ہوتا ہے، اس کا کوئی عہدہ یا رتبہ نہیں ہوتا۔ اگر حیثیت کو دیکھا جائے تو تفتیش نہیں ہو سکتی۔ اس کی پوچھ گچھ کا انداز دوستانہ ہوا کرتا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ وہ 3rd ڈگری یعنی کہ تشدد سے گریز کرتا تھا، لیکن بعض افراد کے لیے یہ طریقہ ضروری ہوتا تھا۔ تشدد کے دوران بھی اس کا انداز دوستانہ اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ میں مسکراہٹ کی برکتوں کا قائل ہوں۔ یہ بالکل درست ہے کہ مسکراہٹ میں جادو ہے۔ یہ جادو صرف تفتیش میں ہی نہیں، ہر جگہ اور ہر کام میں چلتا ہے۔ ذرا غور کرو راجکمار، ڈوبگن نے مقتولہ کے بیٹے کو اصلی نام کی بجائے راجکمار کہا۔ راجکمار مہاراجوں کے بیٹے کہلایا کرتے تھے، ڈوبگن نے کہا۔ تمہارے خاندان کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، تمہیں کسی پر شک نہیں، اور کسی کے ساتھ جائیداد کا جھگڑا بھی نہیں، اور یہ واردات ڈکیتی کی بھی نہیں۔ پھر تمہاری ماں کو کس نے قتل کیا، کیوں کیا ہے؟ اگر تم کہو کہ اس نے خودکشی کی ہے تو میں نہیں مانوں گا۔ کیا وہ چھت سے لٹکتی ہوئی پائی گئی تھی؟ نہیں۔ کیا اس کے گلے کے گرد رسی تھی؟ نہیں۔ کیا اس نے زہر پیا ہے؟ نہیں۔ تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ مرنے والی نے زہر نہیں پیا؟ انسپیکٹر مہندر پال نے بتایا تھا کہ ہاتھوں سے گلا گھونٹا کیا، مقتولہ کے بیٹے نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں بتایا تھا کہ ڈاکٹر نے بھی یہی لکھا ہے۔ دیکھو راجکمار، انسپیکٹر ڈوبگن نے کہا، کوئی انسان اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ کر خودکشی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا جب دم گھٹنے لگتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ یہ موت خودکشی سے واقع نہیں ہوئی، یہ قتل کی واردات ہے۔ اور راجکمار، تمہارے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ قاتل اس گھر میں موجود ہے۔ اگر قاتل باہر کا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی جو تمہیں معلوم ہونی چاہیے۔ گھر میں نوکروں اور نوکرانیوں کے سوا کون ہے؟ لڑکے نے کہا، ان میں سے کوئی اتنی جرات نہیں کر سکتا۔ تمہاری ماں نے کسی کو نوکری سے نکالا ہوگا؟ نہیں۔ کسی مزارے کی حق تلفی کی ہوگی؟ ایسا کبھی نہیں ہوا، اس نے جواب دیا۔ میری ماں کھیت کھلیان کے کاموں میں دخل نہیں دیا کرتی۔ مزاروں اور دوسرے کسانوں وغیرہ کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ تم نے اسے قتل کی رات آخری بار کس وقت زندہ دیکھا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ مقتولہ کا بیٹا عقل اور زبان کے لحاظ سے چالاک اور ہوشیار نہیں تھا۔ چالاک بننے کی یا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ اس ریاست کا والی ہے اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس سے مجھے یہ اطمینان سا ہوا کہ اس کے سینے میں کوئی راز ہوا تو وہ ہم نکلوا لیں گے۔ یہ نوجوان اتنا چالاک نہیں تھا کہ مجھے اور ڈوبگن کو بے وقوف بنا سکتا۔ میں نے کھانے پر ماں کو دیکھا تھا، اس نے انسپیکٹر ڈوبگن کے سوال کا جواب دیا۔ تم نے اکٹھے کھانا کھایا ہوگا؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ اس وقت تمہاری ماں کی مزاجی کیفیت کیسی تھی؟ ڈوبگن نے پوچھا۔ وہ خوش تھی، پریشان تھی، یا وہ خوش تھی نہ پریشان؟ مجھے وہ خوش نظر آ رہی تھی، اس نے جواب دیا، پریشان نہیں تھی۔ تم کتنی دیر تک اس کے ساتھ رہے؟ کھانے کے بعد میں آدھے گھنٹے تک اس کے ساتھ رہا۔ پھر تمہاری ماں گھر رہی تھی یا کہیں باہر چلی گئی تھی یا اس کے پاس کوئی آیا تھا؟ وہ پھر سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، مجھے معلوم نہیں، میں باہر چلا گیا تھا۔
تم جب باہر سے واپس آئے تھے تو تمہاری ماں سو گئی تھی یا کہیں باہر گئی ہوئی تھی یا اس کے پاس باہر کا کوئی آدمی بیٹھا تھا؟ میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ وہ ان کپڑوں میں یعنی اتنی قیمتی ساڑی میں تو نہیں سوتی ہوگی؟ ڈوبگن نے اسے پوچھا۔ وہ کن کپڑوں میں سویا کرتی تھی؟ وہ اٹھا اور دوسرے کمرے سے ماں کے سونے والے کپڑے اٹھا لایا۔ یہ ایک کھلا پاجامہ اور کھلا سا کرتا تھا۔ یہ ریشمی کپڑے تھے۔ کوئی ملازم غیر حاضر تو نہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، سب حاضر ہیں۔ تمہاری ماں نے کسی کو بہت سی رقم قرض تو نہیں دے رکھی تھی؟ مجھے معلوم نہیں، اس نے جواب دیا، شاید منشی جانتا ہو۔ حساب کتاب منشی رکھتا ہے؟ جی ہاں۔ اتنی بڑی جاگیر کا انتظام کون چلاتا ہے؟ ڈوبگن نے پوچھا۔ تم خود یا کوئی مینیجر ہے؟ میں خود، اس نے جواب دیا، ہم نے مینیجر کبھی نہیں رکھا۔ باہر کی کسی عورت یا مرد کے ساتھ تمہاری ماں کے گہرے مراسم تھے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ لوگ آتے رہتے تھے، اس نے جواب دیا، گہرے مراسم کسی کے ساتھ نہیں تھے۔ تمہارے لیے رشتوں کے پیغام تو آتے رہتے ہوں گے؟ میں نے پوچھا۔ تو پیغام آئے تھے، اس نے جواب دیا، میری ماں نے پسند نہیں کیے۔ ان میں کوئی تمہاری پسند کا تھا؟ اس نے فوراً جواب نہ دیا، ذرا سوچ کر بولا، میری اپنی کوئی پسند نہیں تھی۔ اس عمر میں تمہاری کوئی پسند نہیں تھی؟ ڈوبگن نے مذاق کے لہجے میں ہنس کر کہا، میرا تو خیال ہے کہ تم کسی لڑکی سے ضرور محبت کرتے ہوگے، تم اتنے مردہ دل تو نظر نہیں آتے۔ وہ ہنس پڑا اور بولا، نہیں، میں نے کبھی محبت نہیں کی۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کسی اور جاگیردار یا بڑے زمیندار گھرانے نے مقتولہ کے بیٹے کو رشتہ دینا چاہا ہوگا، جو اس لڑکے کو تو پسند ہوگا لیکن لڑکے کی ماں نے قبول نہیں کیا ہوگا۔ لڑکی کے باپ نے اسے قتل کرا دیا ہوگا۔ میں نے اور ڈوبگن نے اسے بھید لینے کی بہت کوشش کی لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس کے علاوہ ہم اور جو کچھ بھی معلوم کرنا چاہتے تھے وہ نہ کر سکے۔ اس لڑکے کو اپنی ماں کی پرائیویٹ زندگی کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ کوئی ایسی نوکرانی ہے جو تمہاری ماں کے زیادہ قریب رہی ہو؟ اس نے ایک نوکرانی کا نام لیا، اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا، آپ اسے بیملا سمجھ لیں۔ ہم نے مقتولہ کے بیٹے کو باہر بھیج دیا اور بیملا کو بلایا۔ اسے میں نے سر سے پاؤں تک دیکھا، چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ شکل و صورت اور لباس سے نوکرانی نہیں لگتی تھی۔ اس کا جسم بھی اچھا اور چہرہ بھی اچھا تھا۔ اس کی آنکھیں بتاتی تھی کہ گہری عورت ہے۔ اس کی عمر 35 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ تم اس سے پہلے تھانے دار کو جو کچھ بتا چکی ہو وہ بھول جاؤ، میں نے اسے سامنے بٹھا کر کہا۔ یہ بھی یاد رکھ لو کہ اس جاگیر کی مالکن قتل ہو گئی ہے۔ اگر تم نے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی یا کوئی بات غلط بتائی تو تمہیں ہم گرفتار کر لیں گے اور سزائے قید دلائیں گے۔ دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈال لینا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں بہت سی اندرونی باتوں کا علم ہے۔ تمہاری مالکن کا بیٹا ابھی ہمیں بہت کچھ بتا کر گیا ہے، تم جو کچھ جانتی ہو وہ بتا دینا۔ اسی نے ہمیں بتایا ہے کہ کماری یعنی کہ مقتولہ کے جتنا قریب تم رہتی تھی اتنا اس کا یہ بیٹا بھی نہیں رہتا تھا، اور تم کماری کے دل کی باتوں سے بھی واقف تھی۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تم پر مالکن بہت مہربان تھی؟ مہربان اس لیے تھی کہ میں اس کی بہت خدمت کرتی تھی، اس نے جواب دیا۔ تم کب سے اس گھر میں ملازم ہو؟ میری شادی مالکن نے کرائی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں دراصل مالکن کے ساتھ ہی آئی تھی۔ میں اس کے ماں باپ کے گھر میں ملازم تھی۔ مالکن مجھ سے 2-3 سال بڑی تھی۔ میں اس کی ڈولی کے ساتھ آئی تھی، یہیں جوان ہوئی اور یہیں شادی ہوئی۔ مالکن اپنے خاوند کے ساتھ خوش تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، 16 سال کی لڑکی اتنی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ روتی تھی؟ روتی تو نہیں تھی، اس نے جواب دیا، خاوند نے اسے شہزادی بنا کر رکھا تھا۔ اداس رہتی تھی۔ مردوں کے ساتھ اس کی ظاہری یا درپردہ دوستی تھی؟ جہاں تک میں جانتی ہوں نہیں تھی، اس نے جواب دیا۔ خاوند کی زندگی میں اس کی اپنی الگ تھلگ کوئی دوستی نہیں تھی؟ خاوند کے مرنے کے بعد میں نے کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ وہ باہر بھی نہیں جاتی تھی؟ وہ عموماً کس وقت سویا کرتی تھی؟ کھانے کے 2-2.5 گھنٹے بعد، اس نے جواب دیا۔ ہم نے حساب لگایا کہ وہ 10 بجے تک سو جایا کرتی تھی۔ تم رات کس وقت تک اس کے ساتھ رہتی تھی؟ ڈوبگن نے پوچھا۔ میں اس کے خاوند کی زندگی کی بات نہیں کر رہا، خاوند کے مرنے کے بعد تم کب تک اس کے ساتھ رہتی تھی؟ میں اسے سونے والے کپڑے پہناتی تھی تو وہ مجھے چلے جانے کو کہتی تھی۔ قتل کی رات تم نے اسے سونے والے کپڑے پہنائے تھے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کبھی کوئی مہمان ہو اور مالکن کو دیر تک جاگنا ہو تو مجھے جلد ہی چھٹی دے دیتی تھی۔ جس رات وہ مری ہے اس رات اس نے مجھے جلدی چھٹی دے دی تھی۔ اس رات کون مہمان تھا؟ مہمان تو کوئی نہیں تھا، اس نے ایسے لہجے میں جواب دیا جس میں گھبراہٹ سی تھی۔ مالکن نے کہا تھا کہ تم چلی جاؤ، میں چلی آئی۔ کماری شراب پیتی تھی؟ ڈوبگن نے پوچھا۔ خاوند کے مرنے کے بعد اس نے پینی شروع کر دی تھی۔ زیادہ پیتی تھی؟ اتنی زیادہ نہیں، اس نے جواب دیا، ذرا سرور میں آ جاتی تو اور نہیں پیتی تھی۔ قتل کی رات بھی اس نے پی تھی؟ میرے سامنے نہیں پی، اس نے جواب دیا۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ میں نے کہا، ہاں بولو، گھبراؤ نہیں۔
اس نے میرے سامنے نہیں پی تھی، اس نے کہا۔ پوری بات بتاؤ۔ ڈوبگن نے میری طرح یہ محسوس کر کے کہ اس عورت کی زبان پر کوئی اور بات آئی تھی جو اس نے روک لی ہے، اس سے کہا۔ اس نے تمہارے سامنے نہیں پی تھی، پھر کیا ہوا تھا؟ نہیں۔ اس نے ہمیں ٹالنے کی کوشش کی، مگر وہ 2 پولیس افسروں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی تھی۔ سنو بملا، میں نے اسے کہا، پہلے تھانے دار کی بات اور تھی۔ تم نے اسے جو کچھ بتایا وہ اس نے سن لیا اور تم اطمینان سے بیٹھ گئی کہ چلو بات گول ہو گئی ہے۔ ہم تھانے سے نہیں، پولیس کے بڑے دفتر سے آئے ہیں۔ یہ انگریز پولیس کپتان ہے۔ تم نے سوچا نہیں کہ اتنا بڑا انگریز افسر خود کیوں آیا ہے؟ ہم نے تمہاری عزت کی خاطر یہی تفتیش شروع کر دی ہے، مگر تمہارا رویہ بتا رہا ہے کہ تمہیں عزت نہیں چاہیے۔ ہم تمہیں تھانے لے چلیں گے اور وہاں پولیس کے صحیح طریقے سے تفتیش کریں گے۔ تم ہم سے کچھ چھپا رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کماری کے قتل میں تمہارا بھی ہاتھ ہے۔ ہم تمہیں گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ میں جیوں جیوں بولتا جا رہا تھا اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ خوف کا تاثر بڑا واضح تھا۔ قتل کی رات اور شراب کی پوری بات بتاؤ، میں نے ذرا رعب سے کہا۔ وہ بات بتاؤ جو تمہاری زبان پر آ گئی تھی مگر تم نے نگل لی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ 2 گلاس رکھ جاؤ اور تم چلی جاؤ، بملا نے جواب دیا۔ میں بوتل اور 2 گلاس اور کھانے کی کچھ چیزیں اس کمرے میں ٹی پائی پر رکھ کر چلی آئی تھی۔ دوسرا گلاس کس کے لیے تھا؟ مینیجر صاحب کے لیے، اس نے دبی زبان میں جواب دیا۔ مینیجر؟ انسپکٹر ڈوبگن نے حیرت سے پوچھا اور میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کہاں کا مینیجر بملا؟ میں نے پوچھا۔ یہ مینیجر کماری کے پاس آتا رہتا تھا۔ اجیت اسی جاگیر کا مینیجر ہے، اس نے جواب دیا۔ باہر ملازموں میں موجود ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ مالکن کے قتل کے بعد نظر نہیں آیا؟ کیا وہ اکثر کماری کے ساتھ شراب پیا کرتا تھا؟ کبھی کبھی، اس نے جواب دیا۔ کیا وہ آدمی رات تک بھی کماری کے اسی خاص کمرے میں رہتا تھا؟ آدھی رات کے بعد تک بھی، بملا نے جواب دیا۔ اس نے اچانک ہاتھ جوڑ کر کہا، آپ کو اپنے خدا کی قسم ہے کسی کو یہ نہ بتانا کہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے، ورنہ میں ماری جاؤں گی۔ تمہیں کس کا ڈر ہے؟ میں نے کہا، کماری تو مر چکی ہے، اس کا راز بتا دو گی تو وہ تمہارا کیا بگاڑ لے گی؟ اس کا بیٹا موجود ہے، اس نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کہنے لگی، وہ کہے گا تم نے اندر کی باتیں باہر کیوں نکالی ہیں؟ بیٹے کو معلوم تھا کہ اس کا مینیجر اس کی ماں کے کمرے میں آدھی رات تک رہتا اور شراب پیتا ہے؟ مجھے معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ بیٹا گھر میں رہتا ہی کب ہے؟ اس کے چونکہ آنسو بہ رہے تھے اس لیے اسے تسلی دلاسا دیا اور یقین دلایا کہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا کہ اس نے ہمیں اندر کی باتیں بتائی ہیں۔ انسپکٹر ڈوبگن نے بھی اسے شفقت کے لہجے میں کہا کہ اسے پورا تحفظ دیا جائے گا۔ میرے دماغ میں یہ آئی کہ مقتولہ کا ایسا ہی تعلق جیسا اس نے مینیجر کے ساتھ قائم کر رکھا تھا کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا۔ اس آدمی نے یا مینیجر نے رقابت کے جوش میں آ کر کماری کو قتل کر دیا ہوگا۔ میں نے اس شک کے تحت بملا سے پوچھا کہ کماری کے پاس اور کون رات دیر تک رہتا تھا؟ اور کوئی نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے اور ڈوبگن نے طرح طرح کے سوالوں سے اسے بہت کریدا، لیکن وہ اسی پر قائم رہی کہ مینیجر کے سوا دوسرا کوئی آدمی مقتولہ کے کمرے میں نہیں جاتا تھا۔ اس پوچھ گچھ کے دوران اس نے بتایا کہ صرف ایک اور آدمی تھا جو کماری کے ساتھ کبھی کبھی آ کر ٹھہرتا تھا، لیکن یہ اس کا سگا بھائی تھا۔ بملا نے بتایا کہ کماری کے ماں باپ مر چکے ہیں، اس کا ایک ہی بھائی ہے جو کبھی کبھار بہن سے ملنے آیا کرتا تھا اور 2-4 روز یہیں رہتا تھا۔ بملا کے منہ سے ایک اور انکشاف نکل گیا۔ اس نے بتایا کہ کماری کے قتل سے کوئی 1 مہینہ پہلے اس کا بھائی آیا تھا۔ اس کی اور کماری کے بیٹے کی آپس میں تو میں ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ یہ جھگڑا بیٹے کے کمرے میں ہو رہا تھا، بملا نے قریب سے گزرتے سنا تھا۔ کماری کا بھائی یہ کہہ کر کمرے سے نکلا تھا کہ میں آئندہ تمہاری صورت دیکھنے یہاں نہیں آؤں گا۔ تم نے کماری سے پوچھا ہوگا کہ ان میں جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ ڈوبگن نے پوچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس نے کہا تھا کہ دونوں غسیلے ہیں، معلوم نہیں کس بات پر جھگڑ پڑے ہیں۔ اس کے بعد بھی کماری کا بھائی آیا تھا؟ قتل کے روز آیا اور اسی شام چلا گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ ان کا جھگڑا جائیداد پر تو نہیں تھا؟ مجھے وجہ معلوم نہیں ہو سکی، اس نے جواب دیا۔ وجہ معمولی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ کماری کے بھائی کے جانے کے بعد ماں بیٹے میں بھی جھگڑا ہوا تھا۔ اس روز کے بعد ماں بیٹے میں بول چال بند ہو گئی تھی۔ کیا ان کی بول چال کماری کے قتل تک بند رہی تھی؟ مجھے اچانک ایک خیال آ گیا تھا جس کے تحت میں نے یہ سوال پوچھا۔ جی ہاں، بملا نے جواب دیا۔ آخر دم تک یہ حال رہا کہ ماں بیٹا ایک دوسرے کے سامنے بھی نہیں آتے تھے۔ کھانا الگ الگ کھاتے ہوں گے؟ بالکل الگ، بملا نے جواب دیا۔ کماری کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ میں کھلاتی تھی۔ قتل کی رات ماں بیٹے نے اکٹھے کھانا کھایا تھا؟ نہیں جی، میں کہہ رہی ہوں کہ ماں بیٹا ایک دوسرے کے سامنے آنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ کیا تم ذرا سا بھی اشارہ نہیں دے سکتی کہ ماں بیٹے میں ایسا کون سا جھگڑا تھا جس سے کہ ان کی بول چال ہی بند ہو گئی تھی؟ اس نے سر جھکا لی اور خاموش رہی۔ آپ کے ہم نے اسے تھانے لے جانے کی دھمکی نہ دی۔ ذرا سی دیر تو ہم بھی خاموش رہے، پھر میں نے یہ کہہ کر حوصلہ دیا کہ اس نے ہماری بہت مدد کی ہے، وہ انعام کی حقدار ہے۔ کچھ ایسے ہی اور الفاظ دوستانہ لہجے میں کہہ کر
میں نے اس کے دل پر اپنا قبضہ مضبوط کر لیا۔ اگر کچھ کسر رہ گئی تھی تو وہ ڈوبگن نے پوری کر دی۔ بملا کے ساتھ اس کا رویہ اور انداز مجھ سے زیادہ دوستانہ بلکہ مشفقانہ ہو گیا تھا۔ اسے اس کی زبان رواں ہو گئی۔ اس نے میرے سوال کا جواب یہ دیا: میں نے اصل جھگڑا معلوم کرنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ اسے اس کی زبان رواں ہو گئی۔ اس نے میرے سوال کا جواب یہ دیا: میں نے اصل جھگڑا معلوم کرنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ جس طرح تم اپنی مالکن کی خاص ملازمہ رہی ہو، اس طرح تمہاری مالکن کے بیٹے کا کوئی ملازم ہوگا، میں نے کہا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ملازم ہوگا جو اس کے زیادہ قریب رہتا ہوگا۔ میں نے کوئی بہت گہری بات نہیں کی تھی۔ اس امیر کبیر اور مادر پدر آزاد طبقے کے بعض افراد نے کوئی نہ کوئی ہوشیار اور چالاک ملازم اپنا معتمد اور ہمراز بنا رکھا ہوتا ہے۔ ایسے ملازم عموماً گنڈے اور بدماش ہوتے ہیں اور در پردہ عیاشیوں کے بندوبست کرتے ہیں۔ بملا نے ایک ملازم کا نام بتایا اور ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہم کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں کہ اس نے ہمیں یہ نام بتایا۔ ہم نے اسے یقین دلا دیا کہ اس کا راز فاش نہیں ہوگا۔ اسے یقین آ گیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس پر آسیب کی طرح غالب آ گئے تھے۔ اگر تفتیشی افسر دیانتدار اور فرض شناس ہو تو وہ بڑے کائیاں مجرم پر بھی اسی طرح آسیب کی طرح غالب آ سکتا ہے اور پتھروں سے بھی دودھ نکال سکتا ہے۔ بملا کو ہم پر اعتماد تھا۔ اسے ہم نے یہ احساس ہونے ہی نہیں دیا کہ قاتل کے پکڑے جانے کی صورت میں اسے عدالت میں شہادت دینی پڑے گی۔ ہم ابھی ابتدائی مرحلے میں تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ قتل میں اس کا بھی ہاتھ ہو۔ اس نے اس خاص ملازم کا نام بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ باہر ملازموں میں بیٹھا ہے۔ ہم نے بملا کو باہر بھیج دیا اور سب انسپکٹر مہندر پال کو اندر بلا کر کہا کہ اس عورت کو کہیں جانے نہ دے اور کسی سے ہی بات بھی نہ کرے۔ پھر مہندر پال سے کہا کہ فلاں نام کے ملازم کو اندر بھیج دے۔ ملازم اندر آیا تو اسے ہم نے پرے بٹھا کر آپس میں انگریزی میں تبادلہ خیالات کیا تاکہ یہ آدمی کچھ نہ سمجھ سکے۔ انسپکٹر ڈوبگن بڑا ہی ذہین آدمی تھا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ہندوستانیوں کی نفسیات اور طور طریقوں کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے کہا کہ مہاراجوں، نوابوں اور اس سطح کے جاگیرداروں کے ہاں نوکروں کی اپنی سیاست چلا کرتے ہیں۔ ان میں آقاؤں کا منظور نظر بننے کی رساکشی ہوتی رہتی ہے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ بملا نے ہمیں جو کچھ بتایا ہو وہ 100% سچ ہو۔ اس کی تصدیق یا تردید کے لیے ڈوبگن نے ایک طریقہ اختیار کیا۔ مقتولہ کے بیٹے کے خاص ملازم کو ہم نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اسے بھی ہم نے ابتدا میں وہی کچھ کہا جو بملا سے کہا تھا۔ اسے بھی ہم نے ڈرایا کہ اس نے کوئی بات چھپائی یا غلط بتائی تو اسے قتل کے شک میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہم نے جب اس سے پوچھ گچھ شروع کی تو اس کے جوابوں اور انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ ٹال رہا ہے، انجان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھو دوست، ڈوبگن نے اپنا طریقہ استعمال کیا، ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں کہ یہاں کیا ہوتا رہا ہے۔ تم جو کچھ کہو گے ہم اسی کو سچ مان لیں گے، لیکن یہ سوچ لو کہ تم سے پہلے ہم کس کا بیان لے چکے ہیں۔ ہم نے تمہیں اسی کے کچھ بتانے پر بلایا ہے۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا ہے کہ جو کچھ تم جانتے ہو کوئی اور نہیں جانتا۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ کماری کیوں قتل ہوئی ہے۔ وہ جھوٹی اور مکار عورت ہے، اس آدمی نے بھڑک کر کہا۔ اس نے آپ کو یہ تو نہیں بتایا ہوگا کہ وہ خود کیسی بدچلن اور بدماش ہے۔ اپنی نوجوان بیٹی کے ذریعے چھوٹے سرکار یعنی مقتولہ کا بیٹا کو پھانسنے اور انعام لینے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اچھا، میں نے حیرت کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ ارے یہ بات ہے یار، تم تو بڑے استاد ہو۔ بملا کی بیٹی کی ابھی شادی نہیں ہوئی؟ شادی ہو چکی ہے جی، اس نے کہا۔ یہ 7 والے گاؤں میں خاوند کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی شادی ہمارے منشی کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن جیسی ماں ویسی بیٹی۔ بیٹی یہیں آئی رہتی ہے اور چھوٹے سرکار کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، اور چھوٹے سرکار اتنے شریف ہیں کہ نوجوان لڑکی سے منہ نہیں لگاتے۔ یہ تو میں نہیں جانتا حضور، اس نے جواب دیا۔ تم جانتے ہو؟ میں نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر زور سے ہلایا اور کہا، پوری بات کرو۔ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا تو کچھ گھبرایا۔ بتاتا ہوں حضور، اس نے کہا۔ چھوٹے سرکار اور لڑکی کے درمیان کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بملا لڑکی کو خود چھوٹے سرکار کے پاس بھیجتی تھی۔ بملا اور کیا بدماشی کرتی تھی؟ ہمارے مینیجر صاحب کے ساتھ ساتھ لگی رہتی تھی، اس نے جواب دیا۔ اسے اس عورت نے پھانس رکھا تھا۔ مینیجر کہاں ہے؟ اس سوال پر وہ گھبرایا، رک رک کر بولا، میں کیا جانوں کہاں چلا گیا ہے۔ کب گیا تھا؟ ڈوبگن نے پوچھا۔ کماری کے قتل سے پہلے کیا تھا یا بعد میں؟ مجھے یہ بھی معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں باہر کے کاموں میں لگا رہتا تھا، مینیجر صاحب اندر کام کرتے تھے۔ چھوٹے سرکار کا اپنی ماں کے ساتھ کیا جھگڑا تھا؟ میں نے کبھی پوچھا نہیں۔ قتل کی رات تمہارے چھوٹے سرکار کہاں تھے؟ کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ ہم نے اسے بہت سے سوال کیے، اتنے زیادہ کہ میرا منہ خشک ہو گیا، مگر یہ شخص بچنے کی کوشش کرتا رہا۔ ڈوبگن نے مجھے انگریزی میں کہا، یہ بہت کچھ جانتا ہے، یہاں اس پر وقت ضائع نہ کرو، اسے تھانے لے چلتے ہیں۔ میں نے سب انسپکٹر مہندر پال کو اندر بلا کر کہا کہ اس آدمی کو اپنے کانسٹیبلوں کے حوالے کر دو، اسے تھانے لے چلنا ہے۔ ہمیں بھی قتل کا باعث تو معلوم نہیں ہوا تھا، لیکن یہ امید بند گئی تھی کہ انہی نوکروں چاکروں سے معلوم ہو جائے گا۔ میں نے اور ڈوبگن نے صرف ان 2 گواہوں کی باتوں اور ان کے انداز پر غور کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ قتل اس جاگیر کی سازشوں اور ذاتی چپکرش کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ ماں بیٹے کا جھگڑا اور بیٹے کا ماموں سے جھگڑا ہمارے لیے بہت اہم تھا۔
بیٹے کے ملازم نے بتایا تھا کہ بملا کی بیٹی منشی کی بہو ہے اور اس کا تعلق مقتولہ کے بیٹے کے ساتھ ہے۔ یہ بظاہر نوکروں نوکرانیوں کی سیاست بازی تھی، لیکن ان لوگوں سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ تفتیش میں بعض غیر اہم اور بظاہر بے معنی باتیں بہت مدد کیا کرتی ہیں۔ بملا سے ہم نے باتیں کھلوا لی تھیں۔ مقتولہ کے بیٹے کے اس خاص ملازم سے بھی ایک دو اشارے مل گئے تھے۔ وہ بملا کو جھٹلا رہا تھا۔ ہم نے منشی کو بلا لیا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ منشی ایسی جاگیروں میں اہم شخصیت ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت اکاؤنٹنٹ کی سی ہوتی ہے۔ آپ نے ہندو منشی نہیں دیکھے، ہیرا پھیری کے ماہر ہوتے ہیں، بات ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں مگر دوسرے کے ہاتھ کاٹ لیتے ہیں۔ جاگیرداروں کی اولاد انہیں خوش رکھتی اور ان سے پیسے اڑاتی رہتی ہے۔ مختصر یہ کہ منشی بھی اندر کے بہت سے بھید جانتے ہیں۔ آپ نے اس پر غور نہیں کیا کہ سب انسپکٹر مہندر پال ان لوگوں سے یہ باتیں نہیں کہلوا سکا جو ہم نے کہلوا لی ہیں؟ انسپکٹر ڈوبگن نے کہا۔ میں اس کا یہ جواز ماننے کو تیار نہیں کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ میرا خیال ہے، میں نے کہا، کہ مہندر پال ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا رہا ہے۔ مہندر پال کو بھی شامل تفتیش کرنا پڑے گا، ڈوبگن نے کہا۔ اسے کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوگا۔ میں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے کانسٹیبل کو بلایا۔ میں مصلحتاً 2 مسلمان کانسٹیبلوں کو ساتھ لایا تھا۔ ان میں سے ایک کو بلا کر کہا کہ وہ سب انسپکٹر مہندر پال پر نظر رکھے اور وہ یہاں کے کسی بھی آدمی کے ساتھ بات کرے یا کسی آدمی کو ادھر ادھر لے جائے تو کانسٹیبل اس کے ساتھ ہو جائے یا ان کی باتیں سننے کی کوشش کرے۔ منشی آیا بیٹھا تھا۔ لالا جی، میں نے منشی سے کہا، تمہاری مالکن قتل ہو گئی ہے۔ وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ تم تو جانتے ہو کہ انگریز اسے اور اس کے خاوند کو کتنا چاہتے تھے۔ ہمیں انگریز سرکار نے بھیجا کہ ہم قاتل کو پکڑیں۔ تم اس گھر کے اندر کے حالات جانتے ہو۔ اگر کچھ چھپانے کی کوشش کرو گے تو اس سے ہم یہ مطلب لیں گے کہ تم بھی اس قتل میں شریک ہو۔ اتنی سی بات سن کر منشی نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اس کے دانت باہر نکل آئے۔ وہ سر سے پاؤں تک اس طرح کانپنے لگا جیسے اسے چابی دے دی گئی ہو۔ سر پر اس کی پگڑی اور ناک پر رکھی اینک بھی ہل رہی تھی۔ ہنسی تو مجھے بھی آئی، لیکن ڈوبگن اپنی ہنسی دبا نہ سکا۔ بچوں کی طرح ہنسا۔ میں نے بھی ہنسی کو بے لگام کر دیا۔ ہم ہنسے تو منشی اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندو خواہ منشی ہو یا پردھان منتری، لومڑی کی طرح مکار ہوتا ہے۔ اسے جب خوفزدہ ہونا ضروری ہوتا ہے تو اس منشی کی طرح خوفزدگی کا مظاہرہ کرتا ہے، مگر خوفزدگی میں بھی فریب کاری سے باز نہیں آتا۔ دوسرے سمجھتے ہیں کہ یہ تو خوف سے ختم ہو گیا، لیکن اس کا ڈنک ختم نہیں ہوتا۔ شکست خوردگی کے عالم میں بھی موقع ملے تو ڈنک مار جاتا ہے۔ منشی ہمارے سامنے ہاتھ جوڑے کانپ رہا تھا اور ہم دونوں ہنس رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی خوفزدگی سے متاثر ہو کر اس پر رحم کرنا بہت بڑی حماقت ہے۔ حضور، منشی نے کہا، کیا میں کسی کو قتل کرنے کے قابل ہوں؟ تم بہت قابل آدمی ہو لالا، میں نے کہا۔ دوسروں کے پاپ اپنے کھاتے میں نہ لکھ لینا۔ دوسروں کے پاپ اپنے کھاتے میں نہ لکھنا۔ ہم سے یوں نہ ڈرو۔ اگر تمہیں کسی اور کا ڈر ہے تو ہمیں بتا دو۔ تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ ہم جو پوچھیں وہ صحیح صحیح بتا دینا، ورنہ تمہاری بڑی خرابی ہوگی۔ آپ کسی کو بتائیں گے تو نہیں کہ میں نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں سب سے زیادہ ڈر کس کا ہے؟ ڈوبگن نے اسے پوچھا۔ چھوٹے سرکار کا۔ کیا اس نے تمہیں کہا تھا کہ پولیس کو کچھ نہ بتانا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں حضور، اس نے جواب دیا۔ اس نے کہا تھا کہ پولیس کے سامنے کوئی فالتو بات نہ کرنا۔ ہم تم سے کوئی فالتو بات نہیں پوچھیں گے، میں نے کہا۔ بملا کی بیٹی تمہاری بہو ہے۔ ہمیں یہاں سے پتہ چلا ہے کہ تمہاری بہو تمہارے چھوٹے سرکار کے کمرے میں آتی جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ ہاں، اس نے بڑی مایوسی سے کہا۔ اس کے ہاتھ جو اس نے ہمارے آگے جوڑ رکھے تھے اس کی گود میں گر پڑے اور اس نے سر جھکا کر کہا، یہ درست ہے، دھنیواد۔ کیا ان کی دوستی بملا نے کرائی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اب ظاہر ہے تم اس میں خوش نہیں ہوگے۔ کیا بملا ان کی درپردہ دوستی کو پسند کرتی ہے؟ نہیں حضور، اس نے جواب دیا۔ بملا بیچاری بھی میری طرح مجبور ہے۔ تم نے اور بملا نے کماری کو کبھی نہیں بتایا تھا کہ اس کا بیٹا تمہاری لڑکی کو خراب کر رہا ہے۔ جن کا دیا کھاتے ہیں ان کے خلاف کیسے منہ کھول سکتے ہیں؟ اس نے جواب دیا۔ ہم نے ضمن میں اسے اتنا زیادہ پوچھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور مجبور ہو گیا کہ اصل بات بتا دے۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ کا بیٹا اوباش اور عیاش آدمی ہے۔ اس کے ہاتھوں کسی بھی مزارع ملازم کی ایسی لڑکی کی عزت محفوظ نہیں جس کی شکل و صورت اچھی ہو۔ اس نے بملا کی بیٹی کو شادی سے پہلے خراب کرنا شروع کر دیا تھا۔ بملا نے کماری سے کہا، کماری نے لڑکی کی شادی منشی کے بیٹے کے ساتھ کر دی۔ وہ اسی جاگیر کے گاؤں میں رہتے تھے۔ مقتولہ کے بیٹے نے لڑکی کے خاوند کو حکم بھیجا کہ اپنی دلہن کو میرے پاس بھیجو۔ خاوند نے اپنے باپ یعنی منشی کو بتایا۔ منشی نے انکار کر دیا اور اپنے چھوٹے سرکار کی منت کی کہ وہ اس کی عزت کو یوں برباد نہ کرے۔ اس چھوٹے سرکار نے اپنے 2 آدمی بھیجے جو لڑکی کو کھیتوں سے اٹھا کر قریبی جنگل میں لے گئے۔ مقتولہ کا بیٹا وہاں منتظر تھا۔ اس کے بعد منشی کی بہو اور بیٹے کی حیثیت زر خرید غلاموں کی سی ہو گئی۔ ہم نے اس کو تسلی دی کہ اس کی بہو کی عزت کی حفاظت کا انتظام کیا جائے گا، مگر یہ شخص بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ ادھر ہم اسے ڈراتے تھے کہ اس نے جھوٹ بولا تو گرفتار ہوگا، ادھر ہم اسے ڈراتے تھے کہ اس نے جھوٹ بولا تو گرفتار ہوگا۔ ادھر اسے چھوٹے سرکار کا ڈر تھا کہ اس کی زبان کھل چکی تھی، مگر اس کی زبان ہمارے قابو میں آ گئی تھی۔ اب وہ کچھ چھپانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ کے بیٹے نے اپنے ساتھ 2 جرائم پیشہ آدمی رکھے ہوئے بلکہ پالے ہوئے ہیں۔
ان کے ڈر سے کوئی آدمی اس کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا اور اس کا ہر حکم مانا جاتا ہے۔ مجھ سے رقم لے جاتا ہے، منشی نے بتایا، اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ کون سے کھاتے میں ڈالوں۔ میں کھاتے میں ہیرا پھیری کرتا رہتا ہوں، اس کا کچھ انعام مجھے بھی مل جاتا ہے۔ یہ لڑکا شہر میں جا کر جوا کھیلتا ہے، طوائفوں کے ہاں محفلیں جماتا ہے، اور یہاں تک کرتا ہے کہ جاگیر کے کسی گاؤں میں چلا جاتا ہے اور وہاں جوئے کی محفل جما لیتا ہے۔ چھوٹے سرکار کی بد اخلاقی اور بد کرداری کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ جاگیردار کا بیٹا تھا، اکلوتا تھا، بیجا پیار میں پلا تھا۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس میں ذرا سی بھی شرافت یا انسان دوستی ہوگی۔ ہمارے لیے اس کی کرتوت کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ اتنی بڑی جاگیر ہو، دولت کا دریا بہہ رہا ہو، بے بس، محتاج اور مفلس مزارے نوکر چاکر ہوں، تو انسان فرعون کیوں نہ بنے؟ مزاروں اور نوکروں چاکروں کو بلکہ پوری قوم کو اس لیے غریب اور فاقہ کش رکھا جاتا ہے کہ وہ محدود سے ایک دولت مند اور جاگیردار گروہ کو اپنا خدا کہتے رہیں، ایک جاگیر کے چھوٹے سرکار پر ہی موقوف نہیں۔ مفلس ملک کی بڑی سرکار کی ذہنیت اور کرتوت بھی یہی ہوتی ہے۔ منشی نے ہمیں ان دونوں جرائم پیشہ آدمیوں کے نام بتا دیے۔ اگر یہ جرائم پیشہ ہی تھے تو سب انسپیکٹر مہندر پال کو ان سے واقفیت ہونی چاہیے تھی۔ منشی نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ جاگیر کے ملازم نہیں، کبھی کبھی یہاں آتے ہیں۔ ہم نے مہندر پال کو بلایا اور منشی کو وہاں سے اٹھا کر کماری کے سونے والے کمرے میں بھیج دیا۔ مہندر پال کو دونوں بدماشوں کے نام بتا کر پوچھا کہ وہ انہیں جانتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ دونوں کو جانتا ہے، دونوں سزا یافتہ ہیں اور تھانے کے ریکارڈ پر ہیں۔ ایک کو ایک بار اور دوسرے کو 2 بار سزا ہو چکی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ دونوں اس جاگیر سے وابستہ ہیں؟ ڈوبگن نے پوچھا۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا، مہندر پال نے جواب دیا۔ تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی؟ ڈوبگن نے کہا۔ اگر میں جان بھی لیتا تو جاگیردارنی کے قتل کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مہندر پال نے پوچھا۔ اس قتل کے ساتھ تمہارا بھی تعلق ہو سکتا ہے، ڈوبگن نے انگریز حاکموں کے مخصوص لہجے میں کہا۔ تم یہاں قانون اور انصاف کی قیمت وصول کرتے رہے ہو۔ مہندر پال کچھ بولنے لگا تو میں بول پڑا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس جاگیر کا ایک مینیجر بھی ہے جو قتل کی رات سے غائب ہے۔ مجھے سب بتاتے تھے کہ یہاں یہی ملازم ہے جو موجود ہیں۔ اس نے جواب دیا۔ کسی نے بھی مینیجر کا نام نہیں لیا۔ ہمارا وقت ضائع نہ کرو، ڈوبگن نے کہا۔ ان دونوں جرائم پیشہ آدمیوں کو فوراً تھانے حاضر کرو اور انہیں وہاں بٹھائے رکھو، اور یاد رکھو تم ان کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کوئی بات نہیں کرو گے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اشارہ مل گیا کہ تم نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو میں تمہیں اس واردات میں اعانت جرم میں گرفتار کر لوں گا۔ میری مجبوریوں کو سمجھیں، مہندر پال نے کہا۔ مہندر پال، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ذرا مسکرا کر کہا، جن مجبوریوں نے تمہارے ہاتھ باندھ دیے تھے انہیں میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں بھی سب انسپیکٹر ہوں اور میں جانتا ہوں یہ جگہ جہاں قتل کی واردات ہوئی ہے بڑی زرخیز ہے۔ تم یہ تو دیکھ لیتے کہ مقتولہ کی سوشل حیثیت کیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے قاتل کون ہے اور قتل کا باعث کیا ہے؟ مہندر پال یک لخت پھٹ پڑا۔ اس نے اپنی بے گناہی کا واویلا بپا کر دیا۔ قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا کہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں۔ جاؤ، ڈوبگن نے کہا، ان 2 آدمیوں کو تھانے میں رکھو۔ وہ کانپتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا، ڈوبگن نے کہا۔ ہمارے لیے معمہ یہ تھا کہ کماری کا بیٹا اس کے قاتلوں کو پکڑنے میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہا۔ کیا اس نے اپنے نوکروں چاکروں سے یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ پولیس کو کچھ نہ بتائیں؟ کیا ماں بیٹے میں اختلاف اتنا سنگین تھا کہ بیٹا ماں کے قتل پر خوش تھا؟ اگر وہ خوش ہی تھا تو اسے قاتلوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مجھے خیال آیا کہ وہ نوکروں کا منہ اس لیے بند رکھنا چاہتا ہے کہ اس کی اپنی کرتوت پر پردہ پڑا رہے۔ ہمیں اس کی بدکاریوں اور عیاشیوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس پہلو پر ہم اس امید پر توجہ دے رہے تھے کہ شاید اس راستے ہم قاتل تک پہنچ سکیں۔ اس پر میں اور ڈوبگن متفق ہو گئے تھے کہ قاتل باہر سے نہیں آیا، اس گھر کا فرد ہے اور وہ کوئی ملازم ہی ہو سکتا تھا۔ صرف ایک ملازم غائب تھا اور وہ مینیجر تھا۔ اس کے متعلق بملا بتا چکی تھی کہ کماری کے ساتھ اس کے مراسم تھے، مگر یہاں یہ سوال سامنے آ گیا کہ مقتولہ کے بیٹے نے کیوں کہا تھا کہ جاگیر کا کوئی مینیجر نہیں۔ میں اسے براہ راست اس سوال کا جواب نہیں لینا چاہتا تھا۔ مینیجر کی غیر حاضری بتاتی تھی کہ قاتل وہی ہے۔ میں نے منشی کو بلایا۔ تم نے بہت سی نازک باتیں بتا دی ہیں، میں نے کہا۔ تم نے ہماری بہت مدد کی ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ 2-4 باتیں اور بتا دو۔ کماری کا اپنے بیٹے کے ساتھ کیا جھگڑا تھا؟ کوئی جھگڑا ضرور تھا، اس نے جواب دیا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ جھگڑے کی وجہ کیا تھی۔ اور مینیجر کے ساتھ تمہارے چھوٹے سرکار کے تعلقات کیسے تھے؟ چھوٹے سرکار کے پتا کے مرنے کے کچھ مہینے بعد مینیجر کے ساتھ اس کے تعلقات بگڑے لگتے تھے، منشی نے جواب دیا۔ مینیجر یہاں کا کرتا دھرتا ہے۔ اس نے پہلے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ چھوٹے سرکار نے مجھ سے کوئی رقم لی ہے یا نہیں۔ تھوڑے عرصے سے اس نے پوچھنا شروع کر دیا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ اسے ماں بہت پیسے دیتی ہے، تم نہ دیا کرو۔ تم پھر بھی دیتے رہے؟ دیتا رہا سرکار، اس نے کہا۔ میں مالکوں کی رقم مالکوں سے کس طرح چھپا سکتا ہوں؟ بملا تمہاری مالکن کی خاص ملازمہ رہی ہے، میں نے پوچھا۔ مینیجر کے ساتھ بملا کے تعلقات کیسے تھے؟ دراصل جی،
اس نے کہا۔ مالکن انہی دونوں کے قبضے میں رہتی تھی۔ مینیجر بملا پر بہت مہربان ہے۔ کماری جی کی جو باتیں بملا جانتی ہے وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ قتل کی رات تم یہاں تھے؟ نہیں حضور، اس نے جواب دیا، میں اپنے گھر تھا۔ تم جب صبح یہاں آئے تو تمہیں پتا چلا ہوگا کہ کماری قتل ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ اس وقت نوکر وغیرہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ سب گھبرائے ہوئے اور ڈرے ہوئے تھے، اس نے جواب دیا۔ کسی نے بھی سوائے افسوس کے کوئی بات نہ کی۔ چھوٹے سرکار نے سب کو منع کر دیا تھا۔ میں نے ایک شک کی بنا پر اسے پوچھا کہ جن 2 بدماشوں کا اس نے ذکر کیا تھا وہ بھی آ گئے ہوں گے۔ اس نے بتایا کہ دونوں چھوٹے سرکار کے ساتھ تھے۔ جب چھوٹے سرکار تھانے رپورٹ لکھوانے گیا تو کون کون اس کے ساتھ گیا تھا؟ اور یہ دونوں آدمی ساتھ تھے، اور جس نوکر نے سب سے پہلے لاش دیکھی تھی وہ بھی ساتھ گیا تھا۔ ہم نے منشی سے چند اور باتیں پوچھ کر اسے باہر بھیج دیا اور اس ملازم کو بلایا جس نے سب سے پہلے لاش دیکھی تھی۔ وہ اپنے روزمرہ کام کے لیے کمرے میں گیا تو اسے لاش پڑی نظر آئی۔ اس نے لاش کی وہی پوزیشن اور حالت بتائی جو سب انسپکٹر مہندر پال اور مقتولہ کا بیٹا بتا چکے تھے۔ نوکر کو ہم نے پوچھ گچھ اور پولیس کی مخصوص جرا کی چکی میں ڈالا تو اس سے ہم نے یہ اگلوا لیا کہ ٹی پائی پر شراب کی بوتل، ایک گلاس اور روسٹ پرندے پلیٹوں میں پڑے تھے۔ ان میں زیادہ تر کھائے جا چکے تھے۔ ایک گلاس قالین پر گر پڑا تھا اور اس میں سے شراب قالین پر بہہ گئی تھی۔ ایک چھوٹی ٹی پائی پہلو کے بل گری ہوئی تھی۔ بڑی ٹی پائی پر ایش ٹرے رکھی تھی جس میں بہت سے بجھے ہوئے سگریٹ پڑے تھے۔ اس نوکر نے ہمیں پوچھنے پر یہ بھی بتایا کہ مقتولہ سگریٹ نہیں پیتی تھی۔ ایک سگریٹ پیکٹ اور ماچس بھی ٹی پائی پر پڑی تھی۔ سگریٹ کینچی کے تھے۔ اس زمانے میں کینچی برانڈ بہترین سگریٹوں میں شمار ہوتا تھا۔ مینیجر کون سا سگریٹ پیا کرتا تھا؟ ڈوبگن نے پوچھا۔ کینچی، نوکر نے جواب دیا۔ رات دیر تک کماری کی حاضری میں کون رہا تھا؟ مجھے علم نہیں، اس نے جواب دیا، شاید بملا رہی ہو۔ اس نوکر نے ہمیں بتایا کہ اس نے مقتولہ کے بیٹے کو جگایا اور بتایا کہ اس کی ماں کی لاش کمرے میں پڑی ہے۔ بیٹا کمرے میں گیا تو اس نے اس نوکر سے کہا کہ شراب کی بوتل، پلیٹیں اور گلاس اٹھا کر لے جاؤ اور گری ہوئی ٹی پائی سیدھی کر دو۔ نوکر نے کمرہ ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ اس کے بعد مقتولہ کا بیٹا تھانے گیا۔ اس کے ساتھ جو 2 آدمی تھانے گئے تھے وہ رات یہیں کہیں رہے تھے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ چھوٹے سرکار باہر نکلے تو وہ دونوں آئے تھے۔ چھوٹے سرکار نے انہیں رو کر بتایا تھا کہ اس کی ماں مری پڑی ہے، یا اداسی کے لہجے میں۔ میں نے چھوٹے سرکار کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے، نوکر نے جواب دیا۔ وہ باہر نکلا، میں ساتھ تھا۔ باہر وہ دونوں کھڑے تھے۔ چھوٹے سرکار نے انہیں کہا، میں تھانے جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے ایک نے کہا، ہم شہر تک آپ کے ساتھ چلیں گے، آگے نہیں جائیں گے۔ چھوٹے سرکار نے مجھے تھانے پہنچنے کو کہا، میں آگے آگے چلا گیا۔ میں بہت پہلے تھانے پہنچ گیا۔ چھوٹے سرکار گھوڑے پر آئے، ان کے ساتھ وہ 2 آدمی نہیں تھے۔ تم نے یہ باتیں پہلے تھانے دار کو بتائی تھی؟ مجھ سے انہوں نے بیان لیا ہی نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا۔ ہم نے اپنے عملے کو بلا کر کہا کہ مقتولہ کے بیٹے بملا، منشی اور اس نوکر کو جس سے آخر میں بیان لیا گیا تھا اپنے ساتھ تھانے لے چلے۔ ہم دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے تو مقتولہ کے بیٹے نے شہزادوں کی طرح ہمارے سامنے آ کر کہا کہ وہ اپنا گھوڑا تیار کرا لے۔ میں نے اسے کہا کہ جس طرح ہمارا عملہ اور دوسرے لوگ پیدل جا رہے ہیں اسی طرح وہ بھی پیدل چلے۔ اس نے کچھ ضد سی کی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر گھوڑے پر چلنا ہے تو ہتھ کڑی میں چلنا ہوگا اور ہتھ کڑی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ میں اس کا دم خم اور جاگیرداری کا بل نکالنا چاہتا تھا۔ میں اور ڈوبگن ڈاک بنگلے چلے گئے۔ ہم نے مینیجر کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ وہ اسی قصبے کا رہنے والا تھا۔ غسل اور کھانے سے پہلے مینیجر کے گھر جانا ضروری سمجھا۔ تھانہ قریبی تھا۔ میں نے وہاں سے 2 کانسٹیبل ساتھ لیے، دونوں قصبے سے واقف تھے۔ مینیجر کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی تو ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا۔ اسے مینیجر کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ تو جاگیر پر ہوگا۔ میں اسے ایک طرف کر کے اندر چلا گیا۔ کانسٹیبلوں سے کہا کہ وہ کمروں پر نظر رکھیں۔ وہ چھاپے اور تلاشی کے تربیت یافتہ تھے۔ مکان بہت بڑا نہیں تھا، کمرے 4-5 تھے۔ گھر کے تمام افراد صحن میں نکل آئے۔ 2 لالٹینوں کی روشنی کافی تھی۔ میرے پاس ٹارچ بھی تھی۔ میں نے تمام کمرے دیکھ ڈالے۔ کانسٹیبل چھت پر بھی گئے، بیت الخلاء اور غسل خانہ بھی دیکھا۔ مینیجر کا کوئی سراغ نہ ملا۔ بوڑھا ہندو اس کا باپ تھا، وہ تو رونے پر آ گیا تھا۔ ایک جوان عورت مینیجر کی بیوی تھی اور ایک لڑکا مینیجر کا بھائی۔ باقی سب بچے تھے جو سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے مینیجر کا نام لے کر، جو مجھے یاد نہیں رہا، پوچھا کہ کہاں ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ بوڑھے نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے جاگیردار کی بیوی قتل ہو گئی ہے۔ میرا بیٹا قتل سے 2-3 روز پہلے گھر آیا تھا اور اس کے بعد وہ نہیں آیا۔ میں نے بوڑھے کو الگ کر لیا، اسے کچھ ڈرایا، کچھ بہلایا، اسے بہت کچھ پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا کئی روز مسلسل جاگیر پر ہی رہتا ہے اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ شام کو گھر آ جاتا ہے۔ اب وہ 20-25 دنوں سے نہیں آیا۔ ہم مطمئن تھے کہ اس کی مالکن ماری گئی ہے، اس لیے پولیس کے ساتھ مصروف ہوگا۔ اس کی بیوی کو الگ بٹھایا۔ اس نے بھی وہی بتایا جو اس کا سسر بتا چکا تھا۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھتی تھی کہ وہ جاگیر پر نہیں ہے، اور وہ یہ بھی پوچھتی تھی کہ قتل کے ساتھ اس کا تعلق تو نہیں۔ میں وہاں سے یہ رائے قائم کر کے نکلا کہ مینیجر مفرور ہے اور قتل میں ملوث ہے۔ چوکیدار کو پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پولیس آئی ہے۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے مطابق باہر کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا، مینیجر کو اس نے یہاں کب دیکھا تھا اور کیا ان دنوں وہ اسے نظر آیا ہے؟
चौकीदार की ड्यूटी रात को हुआ करती थी। उसने मैनेजर को नहीं देखा था। मैंने उसे ताकीद कर दी कि उसके घर पर नजर रखे और वह नजर आ जाए तो फौरन थाने इत्तला दे। एक कांस्टेबल को भेजकर नंबरदार को बुलाया। वो मैनेजर से पूरी तरह वाकिफ था। उसने भी उसके बाप और बीवी के बयान की तायीद की। मैंने उसे कहा कि उसके घर की मुखबरी करे और वो कहीं नजर आए तो थाने में इत्तला पहुंचा दे। मुश्तबे अफराद से तफ्तीश का मौजू वक्त आधी रात के बाद का होता है। मैंने डाक बंगले जाकर गुस्ल किया, खाना खाया और कमोबेश 2 घंटे आराम किया। मैं और डोपगन जब थाने पहुंचे तो रात का 1 बज चुका था। सबसे ज्यादा बुरी हालत छोटे सरकार की थी। उसे किसी ने सोने नहीं दिया था। वो अय्याश और पीने पिलाने वाला शहजादा था, मगर उसकी घबराहट और खौफ की वजह एक और थी, और वो ये कि उसके दोनों बदमाश साथी थाने में मौजूद थे और इस ड्रामे का एक और किरदार भी वहाँ मौजूद था, और ये था उसका मामू, जिसके साथ उसका यानी कि बिमला के बयान के मुताबिक झगड़ा हुआ था। वो भी इसी कस्बे का रहने वाला था। हमने उसे भी थाने बुलवा लिया था। हमें अब ये शक होने लगा था कि मकतूला को मैनेजर ने और उसके बेटे ने कत्ल कराया, और कत्ल का बाइस यही हो सकता है कि बेटा जागीर का मालिक बनना चाहता है। हमने बेटे को देख लिया था, उसकी करतूत सुन ली थी। वो घटिया किस्म का अय्याश था। गरीब नौकरों और मज़ारों की बेटी को खराब करने वाले का कोई किरदार नहीं हो सकता। मुझे बिमला से कुछ बातों की वजाहत दरकार थी। उसे सबसे पहले अंदर बुलाया। उसे उसकी बेटी और मकतूला के बेटे के ताल्लुकात के मुतालिक पूछा। जवाब देने से पहले उसके आंसू निकल आए। उसने वही बयान दिया जो मुंशी दे चुका था। उसने कहा, मैं मजबूर थी। एक बार छोटे सरकार की माँ से जिक्र किया। माँ ने उसे लानत मलामत की तो बाद में उस लड़के ने मुझे बाहर बुलाकर मेरी पिटाई कर दी। माँ भी मजबूर हो गई थी। तुमने 1-2 बातें हमसे छुपा ली थी। मैंने कहा, तुमने देख लिया कि तुम्हारा छोटा सरकार मुलजिमों और मुश्तबा आदमियों के साथ पैर बैठा है। हम किसी का लिहाज नहीं करते। तुम बेखौफ होकर सब कुछ बता दो। कत्ल की रात कुमारी के साथ मैनेजर था? वही था। तुम किस वक्त तक वहाँ रही? मुझे मालका ने कहा था कि चली जाओ, मैं चली आई थी। उसके बाद तुमने मैनेजर को नहीं देखा? नहीं। उसे चंद और बातें पूछकर उसे बाहर बिठाया और मकतूला के भाई को अंदर बुला लिया। उससे पहली बात ये पूछी कि उसकी बहन कत्ल हो गई है, क्या उसे किसी पर शक है? ये जगह बहुत ही गलीज है जहाँ मेरे बाप ने मेरी बहन को ब्याह दिया था। उसने कहा, इतने बूढ़े आदमी के साथ एक नौजवान लड़की को सिर्फ इसलिए ब्याह गया था कि बेटी रानी राज करेगी। इस जागीर में पाप के सिवा कुछ भी नहीं। आपने पूछा कि मुझे किसी पर शक है। अगर मैं ये कहूँ कि माँ का कातिल उसका अपना बेटा है तो आप यकीन नहीं करेंगे, और यकीन मुझे भी नहीं आता। ये सिर्फ शक है। शक की वजह क्या है? हामिद जिंदा रहा तो मेरी बहन खुश रही। उसने जवाब दिया, हामिद ने उसे सही मानों में रानी बनाकर रखा था, मगर हामिद के मरने के बाद मेरी बहन का बेटा माँ से खिंचने लगा। उसकी एक वजह यह थी कि ये लड़का बदकार है। यूं तो जिसे भी बाप दादा की जागीर और नौकरों और मज़ारों की राय मिल जाए उसका अहला खत्म हो जाता है, लेकिन इस लड़के ने अपने आप को शहर के छोटे छोटे चरसियों जवारियों की सतह तक गिरा दिया। इसकी माँ बहुत परेशान थी, उसे रोकती रहती थी, लेकिन उसका असर ये हुआ कि इस पापी ने अपनी माँ पर इल्ज़ाम आयद कर दिया कि वो बदचलन है। आपको किस तरह पता चला? मैं बहन से मिलने कभी कभी जाया करता था, उसने जवाब दिया। उसका बेटा मेरे साथ अच्छी तरह पेश नहीं आता था। बहन के कत्ल से कुछ दिन पहले की बात है कि मैं वहां गया तो इस छोटे सरकार ने मुझे अपने कमरे में ले जाकर कहा, अपनी बहन को समझा लो या इसे अपने साथ ले जाओ। मैंने उसे कहा कि तुम्हें जायदाद का वारिस बनना है तो मैं अपनी बहन से कह दूंगा कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे, और वो कर देगी। तुम उसके इकलौते बेटे हो। उसने कहा, जायदाद का सवाल नहीं, तुम्हारी बहन का चाल चलन मशकूक हो गया। आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना गुस्सा आया होगा। मैंने सोचा कि शराब और बदकारियों ने इसका दिमाग बेकार कर दिया। मैंने कहा, बदबख्त, ये मेरी बहन नहीं तेरी माँ है। इसके बाद हमारा आपस में बहुत झगड़ा हुआ। उसने कहा, मैं इसे मौका पर पकड़कर तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बहन तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगी और उसका यार भी किसी को नजर नहीं आएगा। मैंने अपनी बहन से कुछ ना कहा। वो पहले ही परेशान थी। ये बेटा उसके लिए परेशानी का बायस बना हुआ था। उसने किसी आदमी का नाम नहीं बताया? नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा भी नहीं। उसके कहने पर इस इत्तला पर वहां गया कि मेरी बहन मर गई है। मैंने उसके बेटे से पूछा कि कैसे मरी है, तो उसने बेरुखी से कहा, जिस तरह लोग मरा करते हैं। जब मुझे पता चला कि वो कत्ल हुई है तो मैं थानेदार से मिला। उसे पूछा भी, उसे बताया भी कि कत्ल की वजह क्या हो सकती है, लेकिन सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल ने तवज्जो न दी। इतना ही कहा कि वो तफ्तीश कर रहा है। मैं 3-4 मरतबा थानेदार से मिला। आखिर उसने मुझे कहा कि मैं भगवान नहीं कि 2 दिनों में कातिल को पकड़ लूं। उसने ये भी कहा कि आइंदा थाने में आकर मुझे परेशान ना करना। मैं समझ गया कि ये थानेदार मुजरिमों पर पर्दा डाल रहा है। मैंने शहर के 2-3 मुअज़्ज़ज़ आदमियों के साथ बात की तो वो मुझे पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस कप्तान के पास ले गए। मेरा ख्याल है कि उन्होंने दिलचस्पी ली और आपको तफ्तीश के लिए भेजा। इस जागीर में कोई मैनेजर भी है? मैनेजर है, उसने जवाब दिया। बहुत अच्छा आदमी है। मैं बहन के कत्ल के बाद उसे तलाश करता रहा, उसके घर से भी पता करता रहा। यही जवाब मिला कि जागीर पर है। आप किस तरह कह सकते हैं कि वो अच्छा आदमी है? मेरी बहन उसकी बहुत तारीफ किया करती थी, उसने जवाब दिया। वो कहा करती थी कि सिर्फ ये एक आदमी है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। ये साफ जाहिर हो गया था कि मकतूला और मैनेजर के दरपर्दा मरासिम थे
اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ مقتولہ کے بیٹے کا اپنے ماموں کے ساتھ کیا جھگڑا ہوا تھا۔ یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ بیٹے کو ماں کی بد چلنی کا علم ہو گیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ جو بیٹا غریب لوگوں کی بیٹیوں کی عزت خراب کرتا رہتا تھا، اس کی اپنی ماں نے اپنی عزت اپنے ایک ملازم کے حوالے کر رکھی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا ماں اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ مقتولہ کے بھائی کو ہم نے باہر بٹھا دیا اور چھوٹے سرکار کے 2 جرائم پیشہ دوستوں میں سے ایک کو اندر بلا لیا۔ اس کلاس کے لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت ذرا مختلف ہوا کرتی تھی۔ یہ آدمی ایک بار کا سزا یافتہ تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ بستہ الف کا بدماش ہے یا بے کا۔ وہ چونکہ رجسٹرڈ بدماش نہیں تھا، اس لیے اس نے بڑے فخر سے کہا، نہیں حضور، میں الف اور بے کا بدماش کیسے ہو سکتا ہوں؟ اب ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، وعدہ معاف گواہ بننا پسند کرو گے یا دوسرے طریقے سے اقبال جرم کرو گے؟ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اسے کہا کہ ایک ٹانگ اوپر کر لو اور دونوں بازو کندھوں کی سیدھ میں پھیلا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ یہ لوگ چرسی اور شرابی تھے، ان کے جسموں میں طاقت نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو رات بھر جاگا تھا، شام سے تھانے میں بیٹھا تھا اور سحر ہونے کو تھی۔ اس سے ایک ٹانگ پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے پیچھے سے اس کے منہ پر پوری قوت سے تھپڑ مارا۔ وہ کئی قدم دور دیوار کے ساتھ جا لگا اور گرا۔ میں نے اس کے بال مٹھی میں لے کر کھینچے تو وہ چیخ مار کر اٹھا، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ تم چاہتے ہوگے کہ میں سوال جواب کروں گا اور تم مجھے بے وقوف بنا لو گے؟ اس سے ایک ٹانگ پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر بازو مروڑ دیا اور اسے پیٹ کے بل فرش پر گرا دیا۔ ایک پاؤں اس کی پیٹھ پر رکھا، اس کا مروڑا ہوا بازو اوپر کو کھینچا۔ یہ اذیت قابل برداشت نہیں تھی۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں تم کون سی زبان سمجھتے ہو، بولو، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ ہم نے پوری شہادت حاصل کر کے تمہیں پکڑا ہے۔ ہمیں چونکہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ دونوں بدماش قتل کی واردات میں ملوث ہیں، اس لیے ہم پوچھ گچھ اور جرا میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ڈوبگن اٹھا اور مجھے پرے ہٹا کر اس نے اس آدمی کے ساتھ اپنا ایک کرتب دکھایا۔ اس کا اثر اچھا ہوا۔ یہ آدمی کراہتے ہوئے بولا، میں آپ کا گواہ بنوں گا۔ ہم نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ نیند اور اذیت سے وہ مرا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے سارا واقعہ سناؤ، پھر وعدہ معاف گواہ بنائیں گے۔ دراصل اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے بڑا لمبا بیان دیا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے اس کا وہی حصہ سنا دینا کافی ہوگا جو اس واردات سے متعلق ہے۔ یہ دونوں عادی مجرم مقتولہ کے بیٹے کے وظیفہ خوار گنڈے تھے۔ اس کی پسند کی لڑکیوں کو اٹھا کر یا دھمکیاں یا لالچ دے کر اس لڑکے تک پہنچانا اور ان لڑکیوں کے لواحقین کو دہشت زدہ کیے رکھنا ان دونوں کا کام تھا۔ مقتولہ کا بیٹا شہر میں جوا کھیلنے آیا کرتا تھا۔ یہ دونوں اس کے محافظ ہوتے تھے۔ جاگیر پر یہ دونوں تمام نوکروں، مزاروں اور دیگر لوگوں کے لیے دہشت بنے ہوئے تھے۔ ایک روز مقتولہ کے بیٹے نے ہمیں کہا کہ وہ اپنی ماں کو اور مینیجر کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ وجہ یہ بتائی کہ ان کے ناجائز مراسم ہیں، لیکن وہ انہیں موقع پر پکڑ کر قتل کرنا چاہتا تھا۔ ہم دونوں گھبرا گئے کہ بیٹا اپنی ماں کو قتل کر رہا ہے، لیکن یہ شخص اتنا زیادہ پیتا اور بدکاری میں اتنا زیادہ ڈوب گیا ہے کہ اسے اپنے برائے کی کوئی تمیز نہیں رہی۔ ہم پیشہ ور ہیں، ہمیں منہ مانگی رقم اور عیاشی کا سامان مل جاتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ یار یہ کام مجھ سے تو نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔ قتل کی شام ہم شہر میں تھے۔ یہ شہر نہیں، چھوٹا سا قصبہ تھا۔ ایک گانے والی کو بلا رکھا تھا۔ چھوٹے سرکار نے ہر روز کی طرح شراب چڑھا رکھی تھی۔ ہم دونوں بھی نشے میں تھے۔ ہم اسی حالت میں واپس آئے۔ چھوٹے سرکار نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، وہاں سے واپس آ جانا یا وہیں سو جانا۔ ہم اس کے ساتھ گئے۔ مکان میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی نوکر نہیں تھا۔ اندر کسی کمرے میں روشنی تھی۔ چھوٹے سرکار ادھر گیا، واپس آ کر کہا، دونوں شکار موجود ہیں، ابھی چلو۔ وہ کچھ سوچ سکا نہ ہم سوچ سکے۔ یہ نشے کا اثر تھا۔ ہم چھوٹے سرکار کے پیچھے پیچھے گئے۔ اس نے رک کر کہا، گلا گھونٹنا، چاقو نہ چلانا۔ اتنے بڑے محل جیسے مکان کے کمروں اور برآمدوں میں سے گزر کر چھوٹے سرکار نے ایک بند دروازہ کھولا اور وہ اندر چلا گیا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے اندر گئے۔ کماری اور مینیجر ایک صوفے پر اس طرح بیٹھے تھے کہ مینیجر کا بازو کماری کے کندھوں پر تھا اور کماری اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ مینیجر کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا۔ ہمیں دیکھ کر دونوں گھبرا کر اٹھے۔ چھوٹے سرکار نے دوڑ کر ماں کی گردن اپنے ہاتھوں میں لے لی اور بولا، اسے یعنی کہ مینیجر کو بھی ختم کر دو۔ میرا ساتھی مینیجر کی طرف بڑھا۔ مینیجر اٹھا۔ میں نے پیچھے سے اسے پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ سے گلاس گر پڑا۔ کچھ دھینگا مشتی ہوئی۔ آخر میرے ساتھی نے مینیجر کی گردن پکڑ لی۔ دونوں ختم ہو گئے تو ہمارا نشہ اترنے لگا۔ ہم نے پہلے کبھی قتل کی واردات نہیں کی تھی۔ ہم نے چھوٹے سرکار سے پوچھا کہ اب کیا کریں؟ اس نے نشے سے جھومتے ہوئے کہا، اس نے ماں کی لاش کو ٹھڈا مار کر کہا، اسے یہیں پڑا رہنے دو اور اسے یعنی مینیجر کو اٹھا کر لے جاؤ۔ میں تمہیں کدال دیتا ہوں، کہیں دور دفن کر دینا اور صبح اپنا انعام لینے آ جانا۔ وہ کہیں سے ایک کدال اٹھا لایا۔ ہم نے لاش باہر نکالی۔ اس وقت چھوٹے سرکار نے کہا، میرے گھوڑے پر لاد کر لے جاؤ۔ وہ گھوڑا لے آیا۔ ہم نے لاش گھوڑے پر ڈالی اور جنگل میں ایسی جگہ دفن کر دی جہاں پہلے ہی گڑھا تھا۔ ہم نے واپس جا کر گھوڑا چھوٹے سرکار کو دیا اور شہر آ گئے۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو میرا دل سخت گھبرایا۔ اس وقت نشہ پوری طرح اتر چکا تھا۔ اپنے ساتھی کو جا کر جگایا، وہ بھی گھبرایا ہوا تھا۔ ہم چھوٹے سرکار کے پاس گئے۔ وہ پوری طرح اطمینان میں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تھانے یہ رپورٹ دینے جا رہا ہے کہ اس کی ماں کو کسی نے قتل کر دیا۔ وہ ہمیں ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن ہم تھانے تک نہ گئے۔ چھوٹے سرکار نے ہمیں 3-3 ہزار دیا اور یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے تو وہ ہمیں کسی بڑے شہر لے جا کر بہت عیش کرائے گا۔ بعد میں اس نے ہمیں بتایا کہ اس نے تھانے دار کو قابو میں لے لیا اور اب کوئی خطرہ نہیں رہا۔
اس سے ہم نے اپنے مطلب کی بہت سی باتیں معلوم کر لیں اور اسے حوالات میں بند کرا دیا۔ پھر اس کے ساتھی کو بلایا، یہ 2 بار کا سزا یافتہ تھا۔ اسے ہم نے کہا کہ اس کا ساتھی وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے اقبالی ہو چکا ہے۔ اسے ہم نے کچھ باتیں سنا بھی دی۔ یہ دونوں چونکہ معمولی سے جرائم کے عادی تھے، اس لیے وہ قتل جیسے بھیانک جرم کو ہضم نہیں کر سکتے تھے۔ اس آدمی نے منت کی کہ وعدہ معاف گواہ اسے بنایا جائے۔ ہم نے اسے جھوٹا وعدہ دیا۔ اس نے اپنے ساتھی کی تائید میں اقبالی بیان دے دیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنا مقدمہ مضبوط کرنے کے لیے اسے جو کچھ پوچھا اس نے بتا دیا۔ اسے بھی حوالات بند کرا دیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب ہم نے چھوٹے سرکار کو اندر بلایا۔ اس نے رات جاگ کر شراب کے بغیر اعصابی کشمکش میں گزاری تھی۔ وہ ہمارے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں اور سر ڈول رہا تھا۔ میرے اشارے پر وہ کرسی پر گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ اپنے ہونٹوں میں رکھا۔ ڈوبگن نے اس کے منہ سے سگریٹ چھین کر پرے پھینک دی اور کہا، تم تھانے میں ہو، اپنی جاگیر میں نہیں۔ تم نے اپنے 2 ساتھیوں کو حوالات میں بند ہوتے دیکھ لیا ہوگا۔ میں نے اسے کہا، اپنا جرم خود ہی بیان کر دو۔ تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے تھانے میں انہی لوگوں کو بلایا جو تمہارے ساتھ جرم میں شریک تھے اور جو لوگ تمہارا جرم ثابت کر چکے ہیں۔ ہمیں تمہارے بیان کی ضرورت نہیں، جو کہنا ہے عدالت میں کہہ دینا اور پھانسی کی سزا پا لینا۔ یہاں بیان دو گے تو ہم تمہیں پھانسی سے بچا لیں گے۔ بیان کی بجائے آپ کچھ اور مانگے۔ اس نے نیند اور تھکن سے ماری ہوئی آواز میں کہا، جتنا مانگے گے اتنا نقد دوں گا۔ جتنی رقم تھانے دار کو دی ہے اسے دگنی دو گے؟ میں نے پوچھا۔ منظور ہے؟ اس کی آواز میں جان آ گئی۔ اسے کیا دیا تھا؟ 5,000۔ اس زمانے کا 5,000 آج کے 5 لاکھ کے برابر تھا۔ ہمیں 10,000 منظور ہے۔ ڈوبگن نے کہا، لیکن ہمیں یہ بتا دو کہ تم نے یہ جرم کس طرح کیا ہے۔ اس لڑکے میں عقل کی خاصی کمی تھی۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ ہم اس دوران اس پر سوال بھی کرتے رہے۔ وہ برخوداری سے جواب دیتا رہا۔ اسے اپنی ماں کے چال چلان پر صرف شبہ ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ ٹھیک نہیں۔ اسے شبہ اپنے باپ کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی ماں بدچلی میں نڈر اور بے احتیاط ہو گئی تھی۔ اسی دوران دونوں بدماشوں کی نشاندہی پر مینیجر کی لاش برآمد کر لی گئی۔ تینوں نے مجسٹریٹ کو اپنے اقبالی بیان قلم بند کرا دیے۔ مقتولہ کے بیٹے کے چچا نے بڑا قابل وکیل کیا تھا، لیکن ہم نے جس محنت سے مقدمہ تیار کیا اور جو شہادت فراہم کی تھی اسے اس کا وکیل جھٹلا نہ سکا۔ حالانکہ وکیل کے کہنے پر تینوں ملزم سیشن کورٹ میں اپنی اقبالی بیانوں سے منحرف ہو گئے تھے اور ہم نے کسی کو وعدہ معاف گواہ بھی نہیں بنایا تھا۔ مقتولہ کے بیٹے اور اس کے اس ساتھی کو جس نے مینیجر کا گلا گھونٹا تھا اور تیسرے ساتھی کو عمر قید۔ سب انسپکٹر مہندر پال کی الگ انکوائری ہوئی۔ اسے نوکری سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔